रहमतों की इंतहा है आमद खैरुल वरा, आमद खैरुल वरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आमद खैरुल वरा में आप सबको मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, और अल्लाह करे कि यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों में और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन समूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, इन्नी रअयतुल बारिहता आजाबा, कि मैंने गुज़िश्ता रात एक अजीब मंजर देखा। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम उस अजीब मंजर कशी फरमा रहे हैं। फरमाया, वरअयतु रजुलन मिन उम्मती यज़हफ़ु अला सराती मर्रतन व यहबू मर्रतन, मैंने देखा कि मेरा एक उम्मती है, पुल सिरात पर कभी घुटनों के बल, कभी पेट के बल और कभी रींग कर चलता है और कभी तो लटक जाता है। फजाअतहु सलातुहु अलैया, बस उसका मुझ पर पड़ा हुआ दुरूद पाक आया। फ़अख़ज़तहु बियदिही, तो उस दुरूद पाक ने उसका हाथ पकड़ लिया। फ़अक़ामतहु अला सिराती, और उसे पुल सिरात पर खड़ा किया। हत्ता जाज़ा, यहाँ तक कि वो सही सलामत गुजर गया। पता चला कि दुरूद पाक की बरकत से पुल सिरात से बंदा कामयाबी के साथ गुजर जाता है। सुभान अल्लाह। तो क्यों ना हम नियत करें कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, प्यारी ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ दुरूद पाक की बरकतें हमें दुनिया में काम आएंगी, इंशाअल्लाह हमें कल क़यामत के दिन भी दुरूद पाक की बरकत इंशाअल्लाह नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चल के नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत से रिश्तों से नवाजा है, मगर उन रिश्तों में एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ खून का ताल्लुक ही ना हो, बल्कि मोहब्बत, जिम्मेदारी, कुर्बानी और मुस्तकबिल की तामीर का नाम भी हो। और ये रिश्ता कौन सा है? ये रिश्ता है वालिद और उसकी औलाद का रिश्ता। जी हाँ, एक बच्चा जब दुनिया में आता है, जहाँ उसे लिबास, खुराक, रिहाइश की ज़रूरत होती है, और उसके साथ ही उसे ऐसे हाथ की भी ज़रूरत होती है कि जो उसे संभाले, ऐसी आवाज़ की भी ज़रूरत होती है कि जो उसे हौसला दे और उसे देखकर वो ज़िंदगी जीना सीखे। जी हाँ, बच्चे सिर्फ वालिद की बात से ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वालिद के रवैये, वालिदैन के अखलाक, उनके गुस्से को, उनकी मोहब्बत को, उनके तहम्मुल को, उनकी दरगुजर को, उनकी ये जो अतवार हैं, ये आदात हैं, औलाद उनको भी सीखती है। आज हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं कि जहाँ बहुत से वालिदैन अब गौर भी करते चले जाएं कि हर मादी सहूलत देने के लिए तो तैयार हैं और इसी को कामयाबी समझते हैं। मसलन अच्छा स्कूल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, और इसके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें हैं या मुआशी जो ज़रूरियात हैं वो अच्छे अंदाज में पूरी हों, इसी चीज़ का नाम कामयाबी है। यकीनन ये सब अपनी जगह पर अहमियत की हामिल हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या औलाद को सिर्फ सहूलत चाहिए या शख्सियत भी? क्या सिर्फ उसे बाप की कमाई चाहिए या बाप की कुर्बत भी चाहिए? सवाल यह है कि क्या उसे सिर्फ हुक्म चलाने वाला वालिद चाहिए है या समझने वाला, औलाद को समझने वाला वालिद भी? क्या उसे सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि मेरा बाप मेरे अखराजात उठाता है, या ये एहसास होना चाहिए कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत भी करता है, मेरी बात सुनता भी है, मेरा मेरा मुझे मान भी देता है, और मेरी कामयाबी में और मेरी नाकामी में, दोनों में मेरा साथ खड़ा रहता है? अल्लाह अकबर। बस यहीं से हमारे सामने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम पहलू सामने आता है।
جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو پوری انسانیت کے نبی، قائد، معلم، مربی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شفیق والد بھی بن کر ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے جو محبت ہے، انہیں الفاظ میں تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، انداز گفتگو، لمس، دعا، شفقت، جذباتی وابستگی میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی اولاد سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر ہمیں جو سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اس میں انسان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے کس انداز میں محبت کی، انہیں کس انداز میں مان دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ایک تعلق تھا، ایک واسطہ تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ فاطمہ آتی، میرے حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے فرمایا کرتے ہیں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یعنی یہ کتنا پیار تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے والد ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کیسا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو ایک والد ہونے کی حیثیت سے یہ بھی سوچنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا جب پڑھتا ہے تو اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنما اصول نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی والد چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کروں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد اس ٹاپک پر، اس عنوان پر اگر وہ مطالعہ کرتے ہیں، اگر وہ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ یہی رہے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد۔ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمتوں کو بیان کیا جائے گا، وہیں پر والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہوگا۔ گزارش یہی کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ علم دین کا جہاں ڈھیر و خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا، وہیں پر انشاءاللہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کی کالز کو، آپ کے ایس ایم ایس کو، آپ کے کمنٹس کو انشاءاللہ پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے۔ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی ہم شامل کریں گے، ایک اور سیگمنٹ بھی ہوتا ہے داستان نور، انشاءاللہ اس کو بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آمد خیر الورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب
يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت کا شان نزول سن لیتے ہیں. یہ آیت ان یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو خود کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے اور کہتے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہ جائے گا. یوں یہ اپنی تعریف کرتے اور وہ بھی جھوٹی تعریف کرتے. چنانچہ فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اپنی ان باتوں سے خود کو پاکیزہ نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے ایمان عطا فرما کر انہیں پاکیزہ بنا دیتا ہے. یہود و نصارہ اپنی ان جھوٹی باتوں پر پوری سزائیں پائیں گے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں ایک اہم بات جو سیکھنے والی ہے، جسے اللہ تعالیٰ کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا فرمائے اور وہ اسے اپنی ذاتی کاوش سمجھے، ذاتی کاوش کا نتیجہ سمجھے اور اس پر ناز کرنا شروع کر دے، یہ خود پسندی ہے. حدیث پاک میں ہے جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا. اللہ پاک ہمیں خود پسندی کی اس آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے. فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یہود و نصارہ کو دیکھیے کہ یہ کیسی بے باکی سے خود کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسکرین پر نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600، یہ واٹس ایپ نمبر ہے. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی آپ نے بھیجنی ہے. اگر وائس میسج کر کے ٹاپک پر کچھ کہنا چاہ رہے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنی ہو تو فرمائش بھی کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ حافظ عمر اتاری ہوں گے. جی مرحبا کہتے ہیں عمر بھائی آپ کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور دوسری طرف سیدھی طرف میرے راشد نور بھائی ہیں، اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے. کیسے ہیں راشد بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. ہمارے بزرگ ہیں جی، اللہ پاک ہمارے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. ویسے بھی راشد بھائی کے ساتھ یوں تفنن تو ہمارا رہتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے بہت ساروں کا تفنن رہتا ہے. مزاح کا ایک جو صورت ہے، جیسے ہی آئیں گے تو بزرگ کا ایک ان کو ٹائٹل دیا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ خوش رکھے، اضحک اللہ سنہ کا، اللہ پاک کی محبتیں سلامت رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے۔ انشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی ہم شامل کریں گے، اور آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے کمنٹس کا ہمیں انشاءاللہ انتظار رہے گا، اس کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج سبق کیا ہوگا، آئیے سبق دیکھ لیتے ہیں۔ قاری صاحب، آج کا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس کی ویڈیو بنا کر مدنی چینل کے ناظرین ہماری طرف بڑھا دینی ہے، کوشش کیجئے گا 9 بجے تک ہمارے پاس ویڈیو آ جائے تاکہ ہم چلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جن کی ویڈیوز لیٹ آتی ہیں اور ہم چلا نہیں سکتے، ان سے ایک مرتبہ پھر ہاتھ چھوڑ کر معافی کے خواستگار ہیں، یا آپ کی ویڈیو تو ٹائم پر آ گئی لیکن نہیں چلا سکے، اور آپ ناراض بھی نہ ہوئیے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات ویڈیو میں شور ہو رہا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، شور بھی ہوتا ہے، بسا اوقات مدنی چینل کی ہی آواز آ رہی ہوتی ہے، یا باہر کی آواز ہے، خواتین کی آواز ہے، یا بچی ہے تو اس کی عمر زیادہ ہے، بڑی بچی ہے، اس کی ویڈیو نہیں چل سکے گی، یا وہ اتنی بلر ہے کہ ہم چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، تو کچھ بھی وجہ ہوگی۔ ویسے تو کسی کی ویڈیو آتی ہے، یعنی جن کی ویڈیوز آتی ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز چلائیں، چونکہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ پروگرام کا حصہ ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب ہی اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ جب پروگرام کا حصہ ہیں، یہ پروگرام آپ کا ہے، تو شفقت بھی فرمائیں، ناراضگی دل میں رکھیے گا نہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ 9 سوا 9 کے اندر ہی آپ نے ویڈیوز ہماری طرف بھیج دینی ہے۔ اللہ پاک دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عمر بھائی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، کلام شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ایک کوئی حیاتی دار معیار ہونا چاہیدا، ایک کوئی حیاتی دار معیار ہونا چاہیدا، ایک کوئی حیاتی دار معیار ہونا چاہیدا۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا،
اللہ اے عنایتاں ساڈے اُتے ہو جاون اللہ اے عنایتاں جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا دیدار ہونا چاہیدا جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سانو یار غار نے دسیا اے دوستو سانو یار غار نے سانو یار غار نے سانو یار غار نے دسیا اے دوستو کہ سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا نثار ہونا چاہیدا سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا کوئی تمنا سی صدیق تے فاروق دی کوئی تمنا سی کوئی تمنا سی کوئی تمنا سی صدیق تے فاروق دی یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیدا یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیدا یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں آقا جدوں یاد کرو آقا جدوں یاد کرو آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سنیا جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے جڑے تیرے نام دیاں جڑے تیرے نام دیاں جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے
बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा ओना आशिकां दा बेड़ा पार होना चाहिदा पार होना चाहिदा ओना आशिकां दा बेड़ा पार होना चाहिदा जेड़े तेरे नाम दियां महफिलां सजांदे ने जेड़े तेरे नाम दियां तेरे नाम दियां या रसूल अल्लाह जेड़े तेरे नाम दियां महफिलां सजांदे ने उन्हां आशिकां दा बेड़ा पार होना चाहिदा आशिकां दा बेड़ा पार होना चाहिदा आशिकां दा बेड़ा पार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा लबां ते नियाज़ी होण जदों आखरी लबां ते नियाज़ी होवे जदों आखरी उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा उस वेले सोने दा उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा दीदार होना चाहिदा उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा उस वेले आका दा दीदार होना चाहिदा कुछ ते हयाती दा इक्को हयाती दा मैयार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह जी उमर भाई, क्या प्यारा कलाम पढ़ा आपने, क्या प्यारे कलाम का इंतखाब किया। ज़िक्र ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब जब भी ज़िक्र किया जाए सुभान अल्लाह, आशिकान रसूल के दिल वैसे ही झूमते हैं, मचलते हैं कि ये हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका तमाम आशिकान रसूल को दोनों जानों की भलाइयाँ अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम पढ़ें ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मोहब्बत का इजहार कई मकामात पर नज़र आता है, बेपनाह मोहब्बत का इजहार नज़र आता है। यानी कोई भी चीज़ है ना, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पता है क्या है, हुजूर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, यानी रहमत का ताज पहनकर आने वाले, रहमत बनकर आने वाले और आलमीन के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो फिर जब आलमीन के लिए रहमत है तो फिर हर एक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं। आप देखें कि अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जानवर आकर करते हैं ना, मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उस मोहब्बत का जवाब अता फरमाते हैं। जो जिस आस के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस इश्क व मस्ती के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, हुजूर उनको उसका मान भी अता फरमाते हैं। हत्ता कि चिड़िया है ना, चिड़िया ये भी हुजूर की बारगाह में बड़ा मान लेकर हाजिर होती है। और वो एक सहाबी ने उसके बच्चे उठा लिए
حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے بچے اٹھائے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس رکھنے کے لیے کہا کہ ان کے بچے واپس لوٹا دیے جائیں۔ سبحان اللہ، کہیں ہرن کو دیکھا جائے، کہیں اونٹ کو دیکھا جائے، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر فریاد کر رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں۔ حضور محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ خشک تنوں سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت کا جواب عطا فرمایا۔ جس انداز میں انہوں نے محبت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محبت ہی محبت ہے۔ تو جب بات، چونکہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اپنی اولاد کے بارے میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت بھی بے مثال ہے، بے پناہ محبت کا اظہار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے فرماتے ہیں۔ میں چاہوں گا راشد بھائی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بہترین پہلو اپنی اولاد سے محبت کرنا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اس امت کے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف جو پہلو تھے، چاہے وہ بحیثیت والد ہوں، بحیثیت شوہر ہوں، بحیثیت آپ ایک لیڈر کے ہوں، یا پھر اپنے غلاموں پر شفقت اور محبت کرنے کے اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے امت کے لیے رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو کامل انسان بنایا ہے اور کامل کی ہر ادا کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی میں بہتری ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی مبارک زندگی جو ہے یہ رول ماڈل ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہر پہلو پر ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت والد کیسے تھے؟ ایک طویل کہا جائے تو موضوع ہے، بہت کچھ اس پر بولا بھی جا سکتا ہے، لکھا بھی گیا، علماء نے الگ سے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے والد ہونے کے اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت کیسے فرمائی، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، ان کو وقت کس طرح دیا کرتے تھے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ کیسے دیتے تھے، بچپن میں کس طرح ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اعتبار سے اپنی والد کی، اپنے بچوں کی جس انداز سے تربیت کی، تو یہ امت کے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ اس میں ہے۔ میں بالکل ابتدائی ایک بات کروں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت ایک والد کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور بیٹے تو بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ ایک آپ کے بیٹے جو سب سے آخری بیٹے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 سال کی عمر تک زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ ان سے پہلے جو 6 ان کے بہن بھائی وہ ان سے بڑے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پہلے عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد کے لیے والد کی طرف سے سب سے پہلا جو تحفہ ہے وہ ہے اچھے نام کا، جو والد اپنی اولاد کو دیتا ہے، اور یہ پہچان پھر انسان کی زندگی میں اس کی پہچان بن جاتا ہے، یہ جو والد اس کو تحفہ دیتا ہے، اور ایسا تحفہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد جب پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے تاکہ بچے کو برکتیں ملیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جب بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو اس بیٹے کی خبر رسول پاک علیہ السلام کو دی نبی پاک علیہ السلام کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب انہوں نے خبر دی، آقا کریم علیہ السلام نے سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی ہوتے ہوئے
خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا بھی کیا، اور حضرت ابو رافع کو جو پہلے غلام تھے آزاد کیا گیا، اور اب دیکھیے ان کو نبی پاک علیہ السلام نے غلام تحفے میں دیا. کیا بات. یعنی جو پہلے خود غلام تھے اب آقا بن گئے ہیں، غلام تھے اب ان کے آگے غلام آ گئے. رسول پاک علیہ السلام نے ان کو غلام بھی دیا، خوشی کا اظہار کیا. حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کو مبارکباد بھی دی. اور پہلے تو جیسے القاب سے یاد کیا کرتے تھے، کبھی نام لے کر مخاطب ہوتے، لیکن اب حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا ابا ابراہیم. واہ. نبی پاک علیہ السلام نے ابھی نام نہیں رکھا، پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے والد. نبی پاک علیہ السلام نے سنا تو بڑے خوش ہوئے. اچھا، خوش ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا نام بھی ابراہیم ہے جی. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے جد اعلیٰ کے نام پر ابراہیم رکھا. سبحان اللہ. تو خوش ہوئے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آقا کریم علیہ السلام ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے نام اپنے بیٹے کا ابراہیم رکھا. اور اس کے بعد پھر ان کے لیے عقیقہ بھی کیا. ان کے بال جو ہیں اتار کر اس کے وزن کے برابر چاندی بھی خیرات کی، اور کریم آقا علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. اچھا، اب حضور علیہ السلام پھر اچھا پہلے عرب کے اندر کیا ہوا کرتا تھا شاہ صاحب کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دادا جان ہیں، انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا تھا بچپن میں، تاکہ یہ وہاں پر آب و ہوا میں رہیں گے گاؤں دیہات کی. وہاں کی ایک تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کی نشو و نما بڑی اچھی ہوتی ہے، دوسرے طور پر کہ وہاں کی زبان جو ہے خالص ہوتی ہے. گاؤں کی زبان آپ دیکھیں شہر کی نسبت خالص ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شاید گاؤں میں، اب تو گاؤں دیہات جو ہیں واقعی اس طرح کے ہیں، لیکن اب وہاں پر بھی شہروں کا ماحول ہو چکا ہے. تو وہاں پر شہر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے مختلف جگہوں کے لوگ آ کر رہتے ہیں جی. تو وہ پھر اصل زبان ان کی رہتی نہیں آ جاتی ہے. ہاں، ایک نئی زبان، کتنے ساری چیزیں وہ زبان میں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن گاؤں دیہات میں عموماً لوگ ظاہر بات ہے کام کرنے کے لیے گاؤں میں تو نہیں جائیں گے، شہر میں آئیں گے. تو وہاں کی جو زبان اس طور پر بھی خالص ہوتی ہے، پھر غذائیں بھی خالص ہوتی ہیں، بچے کی نشو و نما اچھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں. اس کا اندازہ ابھی اگر کوئی حج پہ جائے، اللہ پاک توفیق دے، عمرے پہ جائے نا، تو بڑے احسن انداز میں ہوتا ہے کہ جو کچھ سدھ بدھ رکھتے ہیں، یعنی عربی کو جانتے ہیں، وہاں کی جو عام پبلک بولتی ہے نا، وہ عامی بولتے ہیں، اسے بولتے ہیں عامی. اور دوسری ہے فصحا یا لغت القرآن اسے کہا جاتا ہے، جو عربی جو قرآن والی ہے، جسے ہم نارملی کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، یہ تو اصل عربی ہے. یہ بہت کم بولی جاتی ہے اہل عرب میں بھی. یعنی بعض ایسا ملکہ رکھتے ہیں وہ عامی بولتے ہیں، فصحا بھی بولتے ہیں، دونوں ہے تو انہی کی زبان ہے. لیکن ہوتا یوں ہی ہے کہ اس کا اظہار ہمارے جو یعنی وہاں کے نہیں ہیں، جو غیر مقامی ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں یا غیر ملکی ہیں تو وہ جاتے ہیں تو وہ عامی سیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عام بندہ بھی جا کر کچھ عرصے میں وہ عربی بول رہا ہوتا ہے، اور پھر کیسی بول رہا ہوتا ہے اس کا بھی ایک نظارہ چل ہی رہا ہوتا ہے. گاف بھی پڑھ رہے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو نارملی ہوتے نہیں عربی میں، لیکن وہ چل رہے ہیں. گالا کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، شاید یہ تو یمن کی طرف ہے یا شام کی طرف، وہ قاف کو گاف ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو وہ پھر وہ قاف پڑھتے ہیں. بہرحال جو آپ فرما رہے ہیں کہ لغت کی تبدیلی یہ شہر میں ممکن ہے، چونکہ ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں یہاں پر، تو ممکن تو ہے. اس وقت کا ایک شاہ صاحب کلچر یہ تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی جو مالدار لوگ ہوتے تھے یا بڑے افراد ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو وہ دے دیا کرتے تھے. یعنی کہ عورتوں کو وہاں کی جو ہوتی تھی باقاعدہ ان کا ہوتا تھا، وہ دودھ پلایا کرتی تھیں ان بچوں کو، پھر اس طرح ان کی خدمت بھی بعد میں کی جاتی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو ام سیف ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، ان کے حوالے کیا تھا. ان کے شوہر تھے ابو سیف، تو یہ لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے حوالے کیا. نبی پاک علیہ السلام اپنے شہزادے کے پاس جایا کرتے تھے، محبت کرتے تھے. تو دیکھیں اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ایک بات یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کا سب سے پہلے تو نام رکھے، اور نام بھی ایسا نام نہ ہو کہ
جو بعد میں پوچھتا رہے، سالوں تک بچے کا نام ہی پوچھتے رہتے بھی اس نام کا معنی کیا ہے، تو بھئی نام رکھنے سے پہلے اس کا معنی پوچھ لیا جائے۔ اب ابراہیم، نبی پاک علیہ السلام نے نام اپنے شہزادے کا رکھا، ابراہیم کا معنی مہربان باپ، رسول پاک علیہ السلام کے جد اعلیٰ کا نام ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اور قرآنی آیات میں ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، تو یہ اس طور پر بہت برکت والا نام ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اولاد سے بچپن میں محبت یقیناً ہر والد کو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن بچے کو وقت دینا، خوشی کا اظہار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، بچے کی اچھی تربیت کرنا، اس پر عام طور پر ماں باپ اور خاص طور پر والد جو ہے نا وہ وقت نہیں دے پاتے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ روتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، کاش وقت دیا ہوتا، کاش بچہ جو ہے مجھ سے مانوس ہو جاتا۔ اگر پہلے ہی بچپن کے 5-6 سال 8 سال اگر بچے کو والد کچھ وقت دینا شروع کر دے نا، بچے کو اپنے قریب رکھے، بچے سے باتیں کرے، بچے کو کیا کہتے ہیں باہر لے کر جائے، نماز کے لیے لے کر جائے، محافل میں لے کر جائے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جب باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو باپ کی عادتیں بچے کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں۔ بڑا مشکل آپ جی فرما رہے ہیں، یہ کیسے مشکل ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کمانا بھی ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، باہر بھی دیکھنا ہے، آفس بھی دیکھنا ہے، دوستوں کو بھی دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو بھی منہ دینا ہے، تو بھئی اولاد کو بھی دیکھ لیں۔ اگر ان سب کو بھی دیکھنا ہے، وقت دینا ہے، تو کچھ وقت ان کو بھی دے دیں۔ اس کا احساس شاہ صاحب اس وقت ہوگا، اور ان باپوں کو ہوگا۔ آپ کتنے افراد سے مجھے ملے ہوں گے، وہ روتے ہیں بیچارے کہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں آتا، مجھے وقت نہیں دیتا۔ بھی اللہ کے بندے، آپ نے کب اسے وقت دیا تھا؟ جب ضرورت تھی آپ نے وقت نہیں دیا۔ میں ایک والد سے ملا ہوں، میرے پاس آئے تو کہتے ہیں نا موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ وہ رو رہے تھے۔ میں اب ان کو دلاسے دے رہا ہوں، خیر تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے نا یوں کہیں کہ ساری زندگی لگا دی، کمایا، اچھا دوسرے ملک میں رہے، بیرون ملک میں رہے، کمایا، گھر بنایا، پڑھائی کے لیے کھانا پینا سب کچھ کیا۔ کہہ رہے ہیں آج جب میں آیا ہوں تو سالوں بعد، کئی سالوں کے بعد کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں تو اسے میرے پاس بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں بیٹا میرے ساتھ بائک پہ آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہم ذرا شاپ پر چلے جائیں، تو کہتا ہے نہیں آپ جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اچھا شاپ تھی، کہا کہ میں کہتا ہوں میرے ساتھ شاپ پہ بیٹھو، وہ کہتا ہے جب آپ ہوں گے میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ رو یوں رہے تھے کہ میں اتنا کچھ میں نے ان کے لیے کیا، اتنا اپنی اولاد کے لیے کیا، آج میری اولاد اب بھی قصور اولاد کا ہے، اب بھی قصور اولاد کا۔ معذرت کے ساتھ قصور جناب آپ کا اپنا ہے۔ جی آپ نے وقت کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے آپ نے کمایا کیا، اچھی بات ہے، لیکن وقت اولاد کو بھی تو دینا چاہیے نا۔ آپ نے بالکل اگر وقت نہیں دیں گے، باہر ہی رہیں گے، تو یہاں قصور آپ کا بھی ہے، اس میں آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہاں پر اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے، اولاد کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس سے ٹھیک ہے، لیکن عموماً شاہ صاحب ہوتا کیا ہے، ہم صرف اولاد کو کوسنے دیتے ہیں کہ اولاد کی ذمہ داری تو شریعت نے باپ کی بھی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو وقت بھی دے، اپنی اولاد کی درست تربیت بھی کرے، اپنی اولاد کو جس وقت انہیں ضرورت باپ کی ہے اس وقت باپ ان کے پاس کھڑا ہو۔ یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، صرف یہی کہنے سے بات نہیں چلتی کہ ٹھیک ہے میں نے کمایا۔ میں آپ کو سچا ایک واقعہ سناؤں، ہمارے محلے کا واقعہ ہے۔ میں کراچی آ کے تو بعد میں مجھے پتا چلا، میری والدہ نے مجھے یہ بات سنائی کہ وہ اسی طرح بیرون ملک کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کمانے کے لیے کافی سال کے بعد جب وہ آئے، بچہ جب چھوٹا سا تھا، بالکل نہ سمجھ بچہ تھا، وہ کمانے کے لیے چلے گئے، کافی سال کے بعد آئے شاہ صاحب، جب وہ گھر آئے چھوڑ چھاڑ کر گھر آ گئے، وہ بچہ یعنی گھر کے اندر سامان وغیرہ جیسے ہوتا ہے، اب بظاہر لگتا ہے کہ شاید کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی بات بتا رہا ہوں، وہ بچہ جب کچھ بڑا ہو چکا تھا، وہ سامان کے ارد گرد جب گھومنے لگا، تھوڑا دیکھنے لگا، تو باپ پوچھ رہا ہے اپنے گھر والوں سے، یہ کچھ پرانی بات ہے، اس وقت ایسا موبائلوں کا ایسا دور اتنا نہیں تھا، تو باپ پوچھ رہا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، سائڈ پہ کرو اس بچے کو۔ اس نے کہا بہن بھائی نے، ابا جی ہمارا ہی بھائی ہے۔ اچھا وہ فلاں والا ہے۔ مطلب ایک توجہ کی بات ہے نا، ٹھیک ہے اس وقت یہ ایسا دور نہیں تھا، پرانی ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ تو ہوتا ہے کہ جب بچے کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، بچوں کو وقت نہیں دیا جاتا، تو بچے شرماتے بھی ہیں، بچے قریب بھی نہیں آتے، اور پھر تربیت اب کرنے جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا لکڑی وہ تھوڑی سخت ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک بڑے عالم صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ بچپن میں نا
بچہ گیلی لکڑی کی طرح ہوتا ہے. جی. آپ جس طرح بھی اس کو کریں گے اسی طرح ہو جائے گی لکڑی. لیکن جب عمر کچھ بڑی ہو جائے گی نا، اب عادتیں ہو جائیں گی پختہ. جی. اب آپ بچے کی عادتیں بدلنے جائیں گے تو مشکل ہوگی. اب اتنی آسانی سے بچے کی عادتیں بدلیں گی نہیں. جی. اب کہیں گے جناب بچہ میرے قریب رہے، بچہ مجھ سے دکھ سکھ شیئر کرے، بچہ مجھ سے باتیں کرے، تو مشکل ہوتا ہے. بچوں کو دوست دوسرے بن چکے ہوتے ہیں. یہ مصروفیت کے اس دور میں کسی نے کہا نا کہ میرے بچے یوں بڑے ہو رہے ہیں. یوں ہی بڑے ہو رہے ہیں. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میں تو جب بھی دیکھتا ہوں سو رہے ہوتے ہیں، وہ سوتے سوتے ہی میں نے دیکھا کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں. ٹائم ہی نہیں ملتا. اپنی اولادوں کو ٹائم دے. اپنی اولاد کو آج اگر ٹائم نہیں دیں گے، انہیں محبت نہیں دیں گے، تو ایسا نہیں عدنان بھائی کہ سوسائٹی کی نظر ہو جائیں گی اولادیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں، والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا. جی. اور اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق پورے کرنا. جی. دونوں کی ذمہ داریاں شریعت نے الگ الگ جو ہے لگائی ہیں. جی. اگر ایک شخص اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ دوسرے کے لیے وہ دلیل بن جائے کہ بھائی میرے باپ نے میری تربیت اچھی نہیں کی سو میں اس کا ادب احترام نہیں کروں گا، میں بھی اس کو جوتے ماروں گا. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اگر ایک شخص نے غلط کیا ہے، باپ نے مثال کے طور پر وہ اپنے اولاد کو وقت نہیں دے سکا، تو اس کا یہ مطلب نہیں اولاد بولے بابا جی آپ نے ہمیں جو ہے وہ بچپن میں ہمیں وقت نہیں دیا لہذا اب آپ چھٹی کریں. اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. بات یہ ہے کہ والد نے اگر کسی والد کیا کوئی ایکس وائی زی کوئی بھی شخص ہے، دو لوگ جن میں سے ہر ایک کے شریعت نے علیحدہ علیحدہ حقوق بیان کیے ہیں. اس کو یوں لے لیجئے، شوہر کے حقوق شریعت نے بیوی پر لازم کیے ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر لازم کیے ہیں. اگر کسی عورت کا شوہر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو کیا شریعت اس بیوی کو شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دے؟ دونوں میں سے جو کوتاہی کرے گا اس کو قیامت کے دن خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا. والدین کی ذمہ داری ہے، بالکل ذمہ داری ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس وقت والد کا ذہن بنانا تھا ہم نے. ایک شخص غلطی کر بیٹھا، کیا اب اس کو ساری زندگی اس کی اولاد سزا دیتی رہے گی کہ آپ نے بچپن میں 2-4 سال ہمیں وقت نہیں دیا لہذا اب آپ ساری زندگی جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے لیے آپ ترستے رہیں گے؟ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. والدین کو بالکل اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بالکل ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، انہیں وقت بھی دینا چاہیے. جو شریعت کے تقاضے ہیں، جو شریعت نے لازم کیا، وہ سارے کام کرنے چاہیے. لیکن اگر کوئی والد نہیں کر سکا، اور وہ کس لیے نہیں کر سکا؟ کس لیے نہیں کر سکا؟ وہ اولاد ہی کے لیے بیچارہ اپنا گھر بار سب کچھ ماں باپ کو چھوڑ کے وہ دوسرے شہر میں جا کے وہ نوکری کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. تو اس کا مقصد یہ تھا. یہ الگ بات ہے، ظاہر سی بات ہے دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. لیکن کسی ایک کو بھی یوں دنیا کے اندر مثال کے طور اولاد کو بھی یہ والدین کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سزا دیں، یوں کریں، مطلب اس کو تذلیل کریں. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. کوئی ایک اگر دوسرے اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا تو دوسرے کے لیے وہ دلیل نہیں بنے گا کہ اس نے میرے ساتھ دو دوست ہیں آپس میں مثال کے طور پر، ایک نے بدتمیزی کی، بولا میں آپ کو تھپڑ اس لیے مار رہا ہوں کہ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں گالی آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے گالی دی تھی. تو یہ جو ہے نا وہ شریعت اس بات کا حکم نہیں دیتی. دونوں میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو اس میں غلطی کرے گا، کمی کرے گا، کوتاہی کرے گا، اس کو اس کا جواب دے ہونا. عدنان بھائی، آپ نے بھی شاید ایسے افراد، میں نے کچھ دیر پہلے بھی بات کی تھی کہ ایسے افراد یا ایسی اولاد کو دیکھا بھی ہوگا، شاید آپ نے کسی کے بارے میں سنا بھی ہوگا، والدین کے ساتھ چلتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مطلب اتنی دل میں کیوں یہ بات آ گئی؟ اچھا گھر میں ہیں تو والد کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آ رہے ہیں، بڑی محبت سے مل رہے ہیں، لیکن وہی والد کے ساتھ جب سوسائٹی میں جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکلا تو شرم آ رہی ہے، چلتے ہوئے شرم آ رہی ہے، بائک پہ بیٹھتے ہوئے ساتھ شرم آ رہی ہے، گاڑی میں ساتھ جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، دکان پہ جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، پارک میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یعنی کہیں بھی اگر جانا ہے، والد نے ایکسرسائز ہی کرنی ہے یا والد صاحب نے کچھ دکان پہ جانا ہے، کہیں بھی کچھ بھی کرنا ہے تو والد کے ساتھ نہیں چلنا ہم نے. نہیں کیوں شرم آ رہی ہے؟
یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، نہیں، یہ تو وہ بندہ بتائے گا نا، وہ بچہ بتائے گا کہ بھی مجھے کیا اپنے وجہ والد کیا ہو کے ساتھ سکتی ہے؟ چلتے ہوئے شرم، اس کو خود کو احساس کرنا چاہیے کہ جب یہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اس کا باپ اس کو گود میں اٹھا کر لے کر گیا، اس کو کبھی شرم نہیں آئی کہ میرا بچہ ہے جی، اس کا ناک بہ رہا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ حالت اس کی خراب ہے، میں اس کو لے کے جاؤں گا، لوگ مجھے تانے دیں گے، کبھی باپ کے ذہن میں نہیں آتا، کبھی ماں کے دل میں نہیں آتا۔ تو بیٹا جو ہے جس کو وجود اللہ پاک نے ان والدین کے ذریعے بخشا ہے، جو اس کی دنیا کے اندر عزت، آخرت کے اندر، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والدین بندے کی جنت اور دوزخ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، جنت پائے گا، اور اگر اس کے برعکس معاملہ کرے گا، بھائی یہ تو آپ کی جنت ہے خدا کے بندے، اور آپ اس کے ساتھ چلنے میں آر محسوس کیا مطلب اصل میں جو ہے نا وہ برے دوستوں کا اور برے ماحول کا بہت اثر ہوا کرتا ہے۔ جی عام طور پر اچھا گھر میں رہ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، یہ آج جو بندہ عمومی طور پر جو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، عام طور پر والدین بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اپنا جو ہے وہ یوں کہہ لیں سکون، چین، آرام، اس سب کی قربانیاں دے کر اولاد کو کسی قابل کرتے ہیں، اور جب وہ کسی قابل ہو گیا ہے، کس کی بدولت ہوا؟ عمومی طور پر یہی ہے دنیا کے اندر۔ یہ جدا بات ہے کہ بعض لوگوں کے والدین یا والد جو ہے وہ دنیا میں چلے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی شخص ظاہری طور پر اس کے لیے وہ ذریعہ، وسیلہ اور سبب بنا کرتا ہے۔ اچھا نہ بھی بنے کوئی بھی، تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ یہ غرور و تکبر کی علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ کسی شخص کو، اور وہ جو والد ہے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اگر مجھے شرم آ رہی ہے، بھائی کیوں شرم آ رہی ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے عدنان بھائی کہ شاید یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہو سکتا ہے کہ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جب اپنی حیثیت سے بڑھ کر دکھاتے ہیں نا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ والد غریب ہے اور خود جناب والا کسی کی پراڈو کے سامنے تصویر کھینچی ہوئی ہے، پراڈو کے خود سامنے جناب ایک کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں، کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، اور تصویر کسی کے بنگلے کے سامنے کھینچی ہوئی ہے، اور یوں شو رہا ہے کہ یہ تو بڑے اور لاٹ ہیں۔ تصویر میں بھی کچھ کانٹ چھانٹ کر کے اپنا خود بھی جو ہے وہ کسی آج کل تو ویسے بھی اے آئی کا دور ہے۔ ہاں جی، تو کم نہیں لگ رہا۔ تو اب وہ جو خود ساختہ ایک اس نے عمارت کھڑی کی ہوئی ہے اپنے معیار کی، حالانکہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے، جی تو اب جو ہے نا وہ اچھا ایک اور بات مثال کے طور پر، وہ جی ابا جی بس ایسے سادے سودے کپڑے پہنتے ہیں، جوتے بھی انہوں نے بس ایسے ہی پہنے ہوتے ہیں، تو میں ذرا ٹپ ٹاپ میں رہتا ہوں تو اس لیے مجھے تھوڑا جو ہے نا وہ عجیب لگتا ہے۔ تو بھائی وہ جو 10-12 ہزار روپے کا جوتا آپ نے پہن رکھا ہے، 25 ہزار کا ابا جی کو بھی لا کے دیں، ان کو بولیں ابا جی آپ یہ پہنے، اور ایسے ہی سوٹ جو آپ نے پہنا ہوا ہے 10-12 ہزار کا، تو 15-20 ہزار کا ابا جی کو بھی لا کے دیں نا کہ ابا جی یہ آپ پہنے، میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے، وہ کریں تو صحیح نا۔ یعنی خود کچھ کرنا نہیں ہے اور سارے کی ساری جو ہے نا وہ ذمہ داری، یا یوں کہہ لیں کہ ہر طرح کی خرابی کا مورد جو ہے وہ والد کے ذمہ۔ شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس میں نا دونوں رخ ہوتے ہیں کسی بھی تصویر کے۔ جی آپ صرف یعنی اولاد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں، صرف والد کو ذمہ دار ٹھہرائیں، یہ بھی درست نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، ایک تو ٹھیک ہے ایک پہلو کی طرف جیسے آپ دونوں نے کچھ چیزیں بیان کی کہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تقریباً اگر دیکھا جائے ہاں ہائی سوسائٹی کے یا بالکل غلط صحبت ہو، علم دین سے دوری، جہالت بالکل ہو جائے، تو پھر کوئی بیٹا یا کوئی اولاد ایسی سمجھے کہ ہمیں باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، عمومی طور پر بہت کم ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہوتی ہے، فطری بات ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی اپنا وقت جتنا زیادہ گزارتے ہیں نا تو آپ مانوس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، آپ مانوس ہوتے ہیں۔ ایک میں سادہ سی مثال سمجھاؤں، بچپن میں کسی بچے کو دے دیا گیا اس کی خالہ کی گود میں، جی اس کی پھپھو کی گود میں دے دیا گیا بچے کو، اب بچہ جب جوان ہوگا، ایک اس کے حقیقی ماں باپ ہیں، جب بچہ جوان ہوا تو ایمانداری سے تھوڑا بتائیے کہ بچے کا قلبی میلان زیادہ کس کی طرف ہوگا؟ اسے معلوم ہے کہ میرے حقیقی ماں باپ یہ ہیں، لیکن بچپن سے لے کر جوانی تک، شعور کی عمر تک وہ بچہ زیادہ جن کے ساتھ رہا نا تو قلبی میلان اس کا ہوگا اس کی طرف، اگرچہ اسے پتا ہے کہ میرے حقیقی ماں باپ یہ ہیں۔ تو اس طرح اس طور پر بھی ٹھیک ہے جو باپ غلطیاں کر چکا، جو ماں غلطیاں کر چکی، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، ان کو آپ نہ کریں، لیکن دوسروں کے لیے تو اس میں سیکھنے کی ایک بات ہے نا کہ آپ دوسرے اگر کچھ غلطیاں کر چکے ہیں، اپنی اولاد کو وقت نہیں دے سکے جہاں وقت دینا چاہیے،
جیسے مثال طور پر آپ موبائل میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں، دوستوں کو زیادہ وقت گزارتے ہیں، کاروبار میں زیادہ وقت دیتے ہیں، تو ایک آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بھی وقت دیں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو سکے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے قریب نہیں ہو رہا، جھجک رہا ہے، شرم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہر مرتبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تکبر کر رہا ہے، ہر مرتبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے باپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس طور پر شرم آتی ہے کہ یار یہ میں اپنے باپ کے ساتھ ہو کر میری کوئی عزت میں کوئی خرابی ہو رہی ہے، ایسا نہیں۔ تو یہاں پر میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے دونوں طرف کے افراد کی ذمہ داری ہے، جو اولاد کی ذمہ داری ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے، جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے انہیں چاہیے کہ شریعت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بہتری آئے۔ درست فرمایا، یعنی اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت پر عمل کریں، جی جیسا کہ عنوان بھی جو ہے وہ یہی ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا جو مبارک انداز ہے، آپ دیکھیں بحیثیت والد اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو کردار ادا فرمایا ہے، وہ اپنی شہزادیوں کی تربیت ہو یا وہ لے پالک جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آگے ان کی جو اولاد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو شفقت، مہربانی کا، عنایت کا جو مبارک انداز ہے، دراصل یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دین سے دوری کی بنا پر خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر ابتدا ہی سے جو جیسا شریعت کا مطالبہ ہے، جیسے کہ شریعت ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے، جب کوئی شخص جو ہے وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ وہ معلومات، وہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام چونکہ ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہبر و رہنما ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اب وہ صاحب اولاد ہوگا تو اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے۔ بیٹیوں کے لیے بھی شفقت و مہربانی، بیٹوں کے لیے بھی شفقت و مہربانی، دیگر اور جو آگے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی بحیثیت والد ہی۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کو کتنا پیار دیا، کتنا پیار دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے وہ جو بچپن کے اندر اپنے والدین سے بچھڑ گئے، والدین کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، مطلب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ آپ دیکھیں لے پالک والا معاملہ، یعنی اجنبی بندہ کوئی بھی پرورش کرے، کچھ بھی کرے، بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ یہ ہے، رشتہ دار، عزیز، چچا، والد یہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی اگر یہ جاتے ہیں نا تو ان کو لے جاؤ، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کا در چھوڑ کے نہیں جاتا، میں یہ محبت ہے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم علیہ السلام جو شفقت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، یہ تو دیدنی ہے، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا ابراہیم بھائی، شہزادیوں کے حوالے سے بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں پر جو شفقت ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں، اور آج کا جو کہیں بہت کم ہی ہوگا یا کم زیادہ کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بیٹیوں کے حوالے سے جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بیٹی کو معاذ اللہ کوئی بوجھ سمجھے، ان کو کیا تربیت فرمائیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قبلہ شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمارے جو رشتے تخلیق فرمائے ہیں، ان رشتوں کو ہمارے لیے ختم کرنا یا توڑنا تو ممکن ہے نہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف سے ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے ملا ہے، قرآن اور احادیث اس کے اوپر بے شمار اس پر دلائل بھی موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے۔ اب اگر خاص طور پر ہم بیٹیوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک، اور یہ سمجھ لینا کہ بیٹیوں کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے یا بیٹیوں کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے یا بیٹی کا پیدا ہو جانا انسان کو کوئی عیب دار کرتا ہے، یہ جاہلیت کی سوچ ہے۔ قرآن حکیم میں زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، یہ تقریباً عوام کے اندر بھی معروف بات ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو معاذ اللہ وہ اس کو بوجھ بھی سمجھا کرتے تھے، اور بعض صورتوں میں تو وہ اس بیٹی سے جان چھڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہاں تک واقعات تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ بعض سخت دل قسم کے لوگ معاذ اللہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، جی
غل وجہہ مسودن. مسود، میں دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں. جی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ. بدوں مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو اس کا چہرہ کالا ہو جائے، اس کے چہرے پر پریشانی آ جائے اور وہ بیٹی کو بوجھ سمجھے، تو یہ تو زمانے جاہلیت کی سوچ ہے، یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے. اسلام اس چیز کی بالکل بھی حمایت نہیں کرتا، بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹیوں والا ہوں. اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کے ساتھ اظہار محبت فرمایا. اور دیکھا یہ جائے کہ یہ کسی کو بیٹے عطا فرمانے والی ذات ہے تو وہ بھی رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات ہے، اور اگر کسی کو بیٹیاں عطا فرما رہا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرما رہا ہے. قرآن حکیم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ارشاد فرمائے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہی ہے کہ جس کو چاہے وہ بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائے، اور جس کو چاہے وہ بیٹے عطا فرمائے. تو بیٹے عطا فرمانے والا بھی وہی ہے اور بیٹیاں عطا فرمانے والا بھی وہی ہے. تو کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش سے نہ کوئی عیب دار کوئی چیز پیدا ہوئی، نہ کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عطا ہے، اس پر اپنے رب ذوالجلال جل وعلا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو مکمل پیار بھی دیا، مکمل ان کی تربیت بھی فرمائی، اور جب ان کے ایک نکاح کا زمانہ آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انداز میں انہیں رخصت بھی فرمایا. یعنی وہ زمانہ آپ دیکھیے کہ جب لوگ جو ہے وہ بیٹیوں کو برا سمجھا کرتے تھے اور بیٹیوں کو معاذ اللہ جان چھڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور بعض سخت دل قسم کے لوگ معاذ اللہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت اور شان عطا فرمائی اور خود بیٹیوں کو پالنے کی، ان کی تربیت کرنے کی اور اچھی جگہ پر نکاح کرنے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور تربیت موجود ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ احادیث موجود ہیں کہ فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ پر نکاح کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتدریج 2 کے بارے میں پوچھا، 1 کے بارے میں پوچھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا کہ بشارت ہے کہ جو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اسے جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے گا، حضور کا ساتھ عطا فرمائے گا. تو بیٹیوں کو ہرگز بوجھ نہیں سمجھنا، یہ بیٹیاں تو جنت میں لے جانے والی ہیں. یہ بیٹیاں میں تو جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت دلانے والی ہیں. تو ان بیٹیوں کے ساتھ یہ بیٹیاں والد سے بھی بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور والد کو بھی ان بیٹیوں سے بڑی محبت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ان بیٹیوں کی اچھی تربیت اسے جنت میں لے کے جائے گی. بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں بیٹیوں کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ جو ابھی آپ نے ذکر بھی فرمایا، زندہ درگور بھی کیا جا رہا ہے، کوئی سخت دل جان بھی چھڑاتے ہیں، اس عالم میں آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا فرمایا. حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو کہیں فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کی شہزادی حاضر ہوتی ہیں، آپ کی بیٹی حاضر ہوتی ہیں، حضور انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. حضور یوں مان دیتے ہیں، کبھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرماتے ہیں کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے پیغام تھا. وہ لوگ کہ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، وہ لوگ کہ اس زمانے کو اگر دیکھا جائے کہ جس زمانے میں بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جائے باپ کا سر شرم سے جھک جاتا. ابھی جو آیت مبارکہ کوٹ کی گئی کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے کیونکہ بیٹی ہو گئی ہے. اور یہ اسلام کا حسن ہے عدنان بھائی کہ بیٹیوں کے لیے بھی بعض آپ کو کئی ایک عاشقان رسول ملیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے بیٹی ہو جائے، اللہ کرے بیٹی ہو جائے، اللہ بیٹی کی نعمت سے ہی مالا مال فرمائے. میں ایک بھائی کو جانتا ہوں،
اچھا میں اپنے گھر میں ہی تھا تو ہیں نمازی ہیں میرے, ان کے ہاں بیٹی ہوئی. اچھا عدنان بھائی میں آپ کو خوشی اس کی بتا نہیں سکتا. اچھا اتفاقاً نقیب بھائی اس وقت میرے پاس ہی میرے گھر پہ ہی آئے ہوئے تھے, تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے, اتنی دیر میں بیل بجی اور میں نے دیکھا کہ وہ آئے ہیں, بھائی ہیں نمازی آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو اندر بلایا, وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر میرے پاس آئے ہیں, اور ان کی خوشی اتنی دیدنی تھی نا. میں نے کہا کیا ہوا, خیر تو ہے؟ کہنا اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی ہے. واہ واہ. میری بڑی تمنا تھی اچھا وہ ایسا بھی نہیں کہ مذہبی کو گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں یا یوں کوئی ہو, بظاہر ان کا کوئی اس طرح سلسلہ بھی نہیں تھا, لیکن ان کی خوشی, ان کا چہرہ, اور پھر وہ کہہ رہے میں نے تو ابھی فلاں جگہ بھی جانا ہے مٹھائی دینے کے لیے, تو فلاں جگہ بھی جانا ہے. کیوں بھی ایسے بھی افراد ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپید ہو چکے ہیں. یہ دین اسلام نے, یہ اسلام نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے بیٹیوں کی طلب رکھنا کہ اللہ پاک بیٹی عطا فرمائے, اور پھر بیٹیاں واقعتاً اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں. بیٹی جو پیار کرتی ہے یہ بھی کمال ہے. اللہ پاک عطا فرمائے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے, اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے. تو جن کے ہاں نعمت نہیں ہوتی نا تو ان کو پھر قدر بھی ہوتی ہے, جن کے ہاں ہو تو پھر کہیں نہ کہیں وہ دل میں ملال بھی چل رہا ہوتا ہے, اور پھر بسا اوقات اللہ نہ کرے کوئی بوجھ سمجھتا ہو. تو ایک مسلمان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث کی جن میں بشارت دی گئی ہے جنت میں ساتھ جانے کی, ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اچھی تربیت کریں, ان کو اچھا پڑھائیں گے, لکھائیں گے, اچھی تربیت کریں گے. جب تک آپ کی ذمہ داری میں آتی ہیں, پھر نکاح کا جو سلسلہ ہے, شادی بیاہ کا سلسلہ ہے, اب آپ کی ذمہ داری جب تک تھی آپ نے پوری کی, آپ ان احادیث کو سامنے رکھیں گے, انشاءاللہ اس کا اجر ضرور پائیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, کچھ میسیجز بھی ہیں آپ کے, کچھ کالز بھی ہیں, اور عرض کی تھی کہ ویڈیوز کو بھی آپ نے بھیجنا ہے, اور 9 بجے سے پہلے آپ نے ویڈیوز ہماری طرف بھیجنی ہے 9 سوا 9 تک. اگر ابھی بھی ویڈیو نہیں بھیجی آپ نے تو آپ بھیج سکتے ہیں ہمارے پاس. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ کالز پہلے لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ میسیجز کی طرف بڑھیں گے. میرا نام محمد صدیق ہے, ڈی ایچ اے سے بول رہا ہوں. تذکرہ چل رہا ہے, بتا رہے ہیں مدی چینل میں دیکھ رہا ہوں, تو اس میں کہتے ہیں والدین کا حقوق پورا کریں تو بچہ جو ہے اس کے ساتھ چل سکتا ہے. اگر بچے حقوق پورے ہو جائیں, وہ بعد میں اس کی شادی ہو جائے, بیوی کا بن جاتا ہے, تو اس میں والدین کا کیا قصور ہے, مجھے یہ بتائیں. جی عدنان بھائی, کیا قصور ہے والدین کا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی صحیح بات کی, یہ بات والدین کا کیا قصور ہے یہ سمجھ میں آیا. پیچھے اولاد نے کیا کر دیا, کوئی ایسی بات؟ وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں میں بھی سمجھاؤں کہ والدین نے پالا پوسا بڑا کیا, بچے کی شادی کروا دی, اب بچہ بدل گیا. اچھا یہی شاید انہوں نے کہا نا, اب بدل گیا, وہ یوں کہ والدین کا ادب نہیں کرتا ہوگا یا ٹائم نہیں دیتا ہوگا یا کچھ بھی. تو کیا اب کے بات والدین نے تو اپنی اولاد کے سارے حقوق پورے کیے, لیکن بچے مکر گئے. شاہ صاحب دیکھیے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد, میں اس میں بھی دونوں طرف کی بات عرض کروں گا. شادی کے بعد جب ظاہر بات ہے بچے کی شادی ہوئی, تو اب اس پر ذمہ داریاں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں کی بھی آ گئیں. اب آپ اگر تو ایک رخ میں عرض کروں, ماں باپ کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ان کو یہ چیز, ان کے لیے تو یہ ہے کہ اب بچے کو ہر وقت کی ظاہری بات ہے کہ جس طرح پہلے وقت دیتا تھا, اب دینا اتنا وقت اس کے لیے کچھ مشکل ہوگا. جی اگرچہ اس پر ذمہ داری اپنی اولاد کے, بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی ذمہ داری, اور پہلے سے بڑھ کر اس طور پر کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اب ان کو زیادہ ضرورت ہے اب کے ماں باپ کی, ٹھیک ہے نا. لیکن بچوں کا بدل جانا اگر تو اس وجہ سے ہے بدل جانا کہ وہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہی پورے نہیں کر رہے, پھر تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہیں. جی اگر بدل جانا اس طور پر ہے کہ وہ ظاہری بات ہے وقت پہلے جتنا دیتے تھے اب اتنا وقت نہیں دے پاتے, تو اب اس میں ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑا سا ہاتھ بچے پر ہلکا رکھیں. جی اچھا, اب ایک یہ ہے کہ ماں باپ کو اب ضرورت فزیکلی طور پر اولاد کی بعض اوقات ہوتی ہے, بعض اوقات اتنی فزیکلی ضرورت نہیں ہوتی, دیگر بچے قریب ہوتے ہیں, اب ان کے بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ فائنینشلی طور پر ان کی کچھ ہیلپ کی جائے ایسے وقت میں. تو اب جس طرح کی ماں باپ کو بڑھاپے میں ضرورت ہے, تو اولاد کی ذمہ داری ہے اسی طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی ہیلپ کرے. ہوتا کیا ہے کہ
اولاد جب یہ سمجھ لیتی ہے، بچے خاص طور پر، کہ اب ساری ذمہ داری بس میری اولاد اور میری بیوی بچوں کی ہے، ماں باپ کی گویا کہ اب ذمہ داری مجھ سے ختم ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے۔ مرتے دم تک اولاد پر ان کے ماں باپ کی ذمہ داری رہتی ہے، بلکہ شریعت میں یہاں تک فرمایا کہ بیٹے پر اس کی بیوی سے زیادہ اس کی ماں کا حق ہے۔ ماں اگر ضرورت مند ہے تو اب بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اچھا ہوتا کیا شاہ صاحب کہ شادی کے بعد اگر اولاد جو ہے نا، خاص طور پر بیٹا، اگر کچھ دیر کے لیے بھی روزانہ پاس جا کر بیٹھ جائے، صرف باتیں سن لے، کچھ بھی نہ کرے، ماں باپ کو تسلی مل جاتی ہے، میرا بیٹا میرے پاس آ رہا ہے۔ آپ دور ہیں، کسی دوسرے شہر میں ہیں، روزانہ کال کر کے آپ حال احوال پوچھ لیں، امی جی کیسے ہیں، ابو جی کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، 2-4-5 منٹ بات کر لیں گے، ان کو ڈارس ملے گی میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ ان کو زیادہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کر اس کا جھکاؤ زیادہ یا سسرال کی طرف ہو جائے، زیادہ اس کا جھکاؤ دوستوں کی طرف ہو جائے، زیادہ جھکاؤ اس کا اپنے بچوں کی طرف ہو جائے، اب ماں باپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ پیسے تو دے رہے ہیں نا جی، ہاں، پیسے بھیجنے تھے، میری جو ذمہ داری تھی، اب میں اور تو دوسری جگہ پر ہوں، اب میں کال نہیں کر سکتا نا، مصروفیت ہوتی ہے اتنی، میں پیسے تو دے دیتا ہوں ہر مہینے۔ جو سکون ماں باپ کو اپنی اولاد کو دیکھنے سے، قریب بٹھانے سے ملتا ہے نا، ایسا سکون کہیں اور نہیں مل سکتا۔ میں عرض کروں گا ایک چھوٹی سی شاہ صاحب، چھوٹی بات میں دیکھیے، اگر اولاد جو ہے نا، بیٹا بوڑھے باپ کو، میں ایک دعوت فکر دوں گا مدی چین کے ناظرین کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، اگر آپ کے والد صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ والد صاحب کو سینے سے لگا کر صرف 2 منٹ آپ سینے سے لگا کر رکھیں، کچھ بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے والد کی ہچکیاں بن جائیں۔ وہ آپ کا جو لمس محسوس کرے گا نا، جو لمس محسوس کرے گا، جو محبت اور شفقت محسوس کرے گا باپ کہ یار میرا جوان بیٹا، دیکھتے دیکھتے بیٹا جوان ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر بھی ماں باپ سے اولاد کیسے ملتی ہے؟ بیٹا ادھر جیسے دوستوں سے کبھی یہ کندھا مارا، یہ کندھا مارا، چلیں جی السلام علیکم، یہ یار کبھی باپ کو مل کر محسوس کروائیں باپ کو، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ کا بیٹا کبھی بڑا ہوگا، جب آپ کا بیٹا دور جا رہا ہوگا نا، پھر آپ کو اپنا بوڑھا باپ یاد آئے گا، یار وقت نہیں اس وقت راشد بھائی یہ صرف بوڑھے ابا جی کے ساتھ کر لیں، جوان کے ساتھ بھی کر لیں۔ جی، اب پچھتائے کیا ہوگا؟ بڑھاپے میں زیادہ احساس ہو رہا ہوتا ہے نا، بوڑھے آدمی کے لوگ زیادہ قریب بیٹھتے نہیں ہیں، جوان کے قریب تو اس کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ باپ جب جوان ہوتا ہے نا، اس وقت بھی اس کے ہلکا ہے باپ اس کا بھی زیادہ ہوتا ہے، تو بڑھاپے میں بیچارے وہی بوڑھے ہوتے ہیں جو گھر کے بیچارے تھکے آ رہے ہوتے ہیں، یا بات ہی زمانے کے باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، تو اسی طرح کی بات ہی چل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے بوڑھے۔ اچھا، قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں، جوانوں کے بارے میں بتا دیں کچھ، جن کے والدین جوان ہیں، اولاد اگر والدین جوان ہیں تو اولاد پھر بچے ہوں گے نا، بچے تو ظاہر بات ہے بڑے نہیں ہوں گے، ان کے بارے میں بتا دینا کچھ۔ دیکھیے اس کے بارے میں تو آپ کے جو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم جوانی میں اللہ کا شکر ہے، میں نے عرض کیا نا بچوں کو بھی چاہیے بالکل باپ کے ساتھ، لیکن بچہ وہ اتنا زیادہ باپ کے قریب عام طور پر زیادہ وقت نہیں دے رہا ہوتا، کھیلنے کودنے کی اس کی عمر ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آئے گا، پھر چلا جائے گا، پھر دوستوں کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی پھپھو کے، کبھی خالہ کے، کبھی تایا کے، کبھی ماموں کے، تو زیادہ اس کے جیسے چھٹی ہوگی تو مطالبہ ہوگا مجھے وہاں لے کر جایا جائے۔ تو بہرحال ذمہ داری شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد اس طور پر احساس زیادہ کرنا چاہیے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، اور قرآن پاک میں بھی بوڑھے ماں باپ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ان کے لیے عاجزی کا اور نرمی کا ان کے لیے طریقہ کار ہونا چاہیے، نرمی کا بازو بچھا دے، اور اللہ سے دعا کیا کرنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ پاک ان پر اس طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، بچپن میں جیسی ماں باپ کی شفقت تھی، اب بوڑھے ماں باپ جو ہو گئے نا، تو اللہ خود بھی کرنا ہے اور اللہ سے بھی یہی دعا کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میری بارگاہ میں ماں باپ کے لیے دعا کرو، تو اس انداز سے دعا کرنی ہے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر۔ احسان والدین کے ساتھ اور بھلائی اور دیگر معاملات کے لیے ان کے بڑھاپے کا انتظار نہ کیا جائے، بڑھاپے میں زیادہ کرنا ہے، اور احسان بھلائی ابتدا ہی سے کرنی ہے والدین کے ساتھ، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر مزید بھلائی کے اندر جو ہے اپنی عاجزی انکساری کے اندر اضافہ کر دے۔ جی، اور یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے خالد بھائی، عدنان بھائی، کہ والدین زندہ ہیں۔ آپ پوچھیں نا ان سے کہ جن کے سر پر نہیں ہے والدین، تو یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے، خدا کے لیے
اپنے والدین کا ادب کریں. اب یہاں میں شاہ صاحب کی آپ کی ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا. جو ہم نے دیکھا ہے، جو انداز آپ کا ماشاءاللہ، بچوں کو نا دین کے ساتھ وابستہ کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، دیندار بنانے کا جو فائدہ ہوتا ہے، اس کے نظارے دنیا جہان میں لوگوں نے بے شمار دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر غور کریں گے، فکر کریں گے، وہ لوگ جن کی اولاد دیندار ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو دینی ماحول کے ساتھ، بالخصوص دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ کیا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ان کا انداز ہے نا، وہ زمانے میں آپ کو یوں ضرب المثل کے طور پہ نظر آئے گا. ہم نے الحمدللہ رب العالمین دیکھا ہے عمرے کے دوران شاہ صاحب قبلہ جو اپنے والد محترم کے ساتھ ان کا جو انداز تھا، اللہ اکبر، یعنی ان کو ساتھ رکھنا اور پھر جو ہے نا ان کی خدمت کرنا. اور عمرے کے اندر بھی طواف کے دوران ہم لوگ آگے نکل گئے، بعد میں جب کافی دیر کے بعد جب شاہ صاحب قبلہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا میں والد صاحب کے ساتھ تھا، انہیں طواف کروا رہا تھا، اور والد صاحب کو ان کی ہیلپ کی ضرورت تھی. حالانکہ اور بھی افراد تھے، بھائی جان بھی تھے شاہ صاحب کے، لیکن جو شاہ صاحب کی ایک اٹیچمنٹ تھی اپنے والد گرامی کے ساتھ، وہ ماشاءاللہ ہم سب کے لیے، اور یہ سب کا سب کیا ہے، یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے، یہ اسلام کی تربیت ہے. اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیجئے. تھوڑی سی ذمہ داری آپ اٹھا لیں، انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی آپ کی اولاد کو ایسا کر دے گی. وہ جو تھوڑا سا وقت آپ نے دیا ہے اپنی اولاد کو دین کے لیے، جو اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اجتماع کے اندر لے کر آگے، جیسے ابھی الحمدللہ رب العالمین مدنی مذاکروں کی بہار ہے، تو اپنے بچے کو شاہ صاحب کی بلائے ماشاءاللہ بہترین والد کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں، بارہا جو ہے وہ شہزادہ حضور کو لے کر ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ادھر مسکرا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیر صاحب کی شفقتیں بھی پا رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ اپنی اولاد کو یوں دین کے ساتھ ذہن یہی ہے، میرا ذہن بھی اچھے ماحول کے ساتھ، تو انشاءاللہ الرحمن برکتیں نصیب ہوں. ذہن بھی یہی ہے کہ ابھی سے فیضان مدینہ کا راستہ دیکھ لیں. ہم رہیں نہ رہیں، زندگی کا تو ویسے بھروسہ نہیں ہے، کم سے کم یہ ہے کہ امیر علیہ سنت، آمین، امیر علیہ سنت کے ساتھ جڑے رہیں، دعوت اسلامی سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اپنی بخشش کا بھی ذریعہ ہو جائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین، دونوں کے لیے ہی، اولاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، دونوں کے لیے. والدین بھی غور کر لیں کہ اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ان کا بھی خیال کریں، ان پر رحمت، ان پر شفقت، ان پر مہربانی، ان کے ساتھ ان کو ٹائم دینا، یہ بھی آپ بھی کریں. جب بچپن سے ہی اگر آپ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں گے تو یہ سعادت مندی کی بات. اگر نہ ہوتی اولاد کیا کر لیتے آپ کئی ایک ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے جن کے ہاں نہیں ہے اولاد. اللہ پاک کی دین، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کسی کو محروم نہ چھوڑے اپنی رحمت سے. اللہ پاک جن کے ہاں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرمائے. تو والدین یہ بھی سوچیں، اس طرح بھی سوچیں کہ ہیں، اور پھر ان کو مان بھی دیں، ان کی بات بھی سنیں. والد ہیں تو بس پھر میں والد ہونے کی حیثیت سے جو مرضی کروں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، پھر اولاد ہے تو اولاد اپنے والدین کا بھی جو حقوق لازم ہے تو ان کو بھی سامنے رکھیں. دونوں مل کر ہی کریں گے تو انشاءاللہ والد اپنے حقوق کو سامنے رکھے، اولاد اپنے حقوق کو سامنے رکھے گی تو انشاءاللہ بہترین معاشرہ ایک تشکیل پائے گا. اور دین اسلام اسی چیز کا ہمیں درس بھی دیتا ہے. مزید کال لیتے ہیں جی. کال. محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے آمد خیر الورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے، صلی علی رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ماشاءاللہ جی. اچھا، میں امیر حمزہ کی ایک بات کروں، بیٹے کی. وہ ابھی تو ماشاءاللہ 3.25 سال کے ہو گئے ہیں، تو وہ 1.5 سال کے بھی تھے نا، تو اسے جب کھڑا ہونا شروع کیا انہوں نے، تو کھڑا ہونا منظر تو آپ نے دیکھا، چونکہ 1 سال کے تھے جب ہم عمرے پر ہی تھے. تو انہوں نے اس کا یہ ہے کہ صلاۃ والسلام سے بڑی محبت ہے ماشاءاللہ. صلاۃ والسلام ہوگا، وہ چننا مننا سے ہی تھا، تو وہ صلاۃ والسلام لگا دیں ایک دم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر جھومنے لگ پڑے گا. تو اب بھی ماشاءاللہ وہ محفل میں ساتھ اگر کہیں جانا ہو تو پروگرام وغیرہ میں، تو وہاں پر اس نے ساتھ جانا ہے. جمعے میں اس کی نیت ہوتی ہے، یعنی ذہن ہوتا ہے کہ یعنی مسجد کی طرف رخ کرنا، آنا. فیضان مدینہ کا تو باقاعدہ مجھے کہتا ہے 2 سال کا تھا جب یعنی امیر علیہ سنت کو تو پہچانتا تھا وہ،
2 साल से ही। वो एक क्लिप भी मदनी चैनल पर चला भी था, पीर साहब ने कहा तो जिक्र भी किया, जो अंगूठे चूम रहा था। तो मैंने पूछा था उस वक्त, ये कौन है सामने? मुर्शिद। मुर्शिद तो कह नहीं सकते, मुर्शिद यूँ कहा। तो अगर शुरू से कर देंगे, अपने बच्चों को दीन की तरफ अटैच करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह ने चाहा तो ये देर पाओगी। चूँकि आप देखें बचपन में जो चीज़ दिमाग में, जहन में, दिल में नक्श हो जाती है ना, उसका असर देर तक रहता है। मैं यूं इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आप भी जब इज्तिमा में आ रहे हैं और मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं, घर में कुछ इस तरह का प्रोग्राम है, इवेंट है, तो अपने बच्चों को यूं इस तरफ लेकर आएंगे, तो दीन की तरफ लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह दीनी तरबियत आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा मंद होगी। और बहसीयत वालिद आप पर लाजिम ये भी आता है कि आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, दीनी तरबियत करें, ज़रूर करें। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। एक और कॉल लेते हैं। आपसे ये अर्ज़ है कि एक कलाम नूर सुना दिए कि लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तुरतुक फ़ेदाना। क्या बात है जी, अंदाज़ है। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, सलामतियाँ अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। कलाम इंशाल्लाह दुरुस्त क्या होगा को इंशाल्लाह हमारे उम्र पढ़ेंगे। कुछ वो तलफ़ुज़ की थी एक, चले अल्लाह पाक रहमत की नज़र में। अभी टाइम हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का, और सेगमेंट है दास्तान नूर। आमदे खैरुल वरा। मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है दास्तान नूर। चुनाचे बात है 2500 साल पुरानी। मुल्क यमन का एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बा हिमयरी था। दरअसल यमन में तुब्बा बादशाह को कहते हैं, तो इसी वजह से ये इसी नाम से मशहूर था। बादशाह तुब्बा ये एक मर्तबा अपने वजीर के साथ सफर पर निकलता है और इसके साथ तकरीबन 1,13,000 पैदल सवार और 1,30,000 घुड़सवार हमरा होते हैं। ये जिस शहर में जाता उस शहर के लोग बड़ी हैबत और ताज्जुब के मारे इसकी इज्जत और एहतराम करते, क्योंकि बहुत बड़ा काफिला था और खुद बादशाह था ये यमन का। तो ये जिस जगह जाता वहां के लोग बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। इसने एक काम ये भी किया कि ये जिस जिस जगह जा रहा था, जिस शहर में जाता, वहां के 10-10 उलमा इल्म वाले लोग ये अपने काफिले में शामिल कर लेता। और जब इसका ये काफिला खत्म हुआ, यानी जब इसने सैर मुकम्मल की, तो मुख्तलिफ शहरों से तकरीबन 4,000 उलमा इसके काफिले में शामिल हो चुके थे। चुनाचे अब बादशाह जो है वो मक्का मुकर्रमा का इरादा करता है, और ये काफिला जब शहर मक्का पहुंचता है तो मक्के के लोगों ने इस बादशाह के काफिले की और खुद बादशाह की इतनी आओ भगत नहीं की। बादशाह ये देखकर बड़ा हैरान होता है और बड़ा गुस्सा उसको आ जाता है। इसकी वजह जब वो मालूम करता है वजीर से, तो वजीर बताता है कि बादशाह यहाँ के लोग बड़े अजीबो गरीब हैं। दरअसल इस शहर में एक इमारत है जिसका नाम काबा रखा हुआ है। ये लोग वहां पर अपने बुतों को और शैतानों को पूजते हैं, इन्होंने वहां पर ये रखे हुए हैं और ये तरह तरह की चीजें कर रहे होते हैं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और बादशाह ने ये इरादा कर लिया कि अब मैं इस शहर के सारे मर्दों को कत्ल कर डालूंगा और बच्चों को और औरतों को कैदी बना लूंगा। ये इरादा उसने किया ही था, इतने में अल्लाह का करना ऐसा हुआ, खुदा का करना ऐसा हुआ कि बादशाह के सर में एक शदीद दर्द उठता है और बादशाह की आंख, कान, नाक और मुंह से बदबूदार पानी बहने लगता है। और दर्द का आलम यह था कि बादशाह से एक लम्हा भी ठहरा नहीं जा रहा था और यह दर्द किसी अदाब से कम उसको महसूस नहीं हो रहा था। वजीर तबीबों से मशवरा करता है और तबीबों से मशवरा करने के बाद भी कोई इलाज सामने नहीं आता। तबीब ये कहकर बात फेर देते हैं कि ये कोई आसमानी मामला लगता है। मदनी चैनल के नाजरीन, वो जो उलमा बादशाह तुब्बा ने अपने मुख्तलिफ शहरों से जमा किए थे, उन्हीं में से एक आलिम साहिब वजीर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर बादशाह मेरी बातों का सच सच जवाब दे दे तो मैं उसका इलाज कर सकता हूं। वजीर ये बात तुब्बा को बताता है तो वो फौरन राजी हो जाता है। चुनाचे उन आलिम साहिब को बुलाया जाता है। वो बादशाह से सवाल करते हैं अकेले में कि तुम्हारा काबे के बारे में क्या ख्याल है। अब बादशाह जो ख्याल अपना रखता था पहले, जो गुस्सा उसके दिल में बैठ चुका था, वो सारा उसको बयान कर देता है
کہ میرا یہ برائی کا ارادہ ہے. تو وہ عالم صاحب اس بادشاہ طبہ کو کہتے ہیں کہ تمہارے درد کی وجہ، تمہاری تکلیف کی وجہ یہی ارادہ ہے، اپنا فوراً یہ ارادہ ترک کر دو، تمہاری طبیعت درست ہو جائے گی اور تمہارا علاج یہی ہے. چنانچہ بادشاہ یہ بات سن کر برا ارادہ جو اس نے کعبے کے متعلق اپنے دل میں بٹھایا تھا اس کو فوراً ترک کر دیتا ہے، فوراً چھوڑ دیتا ہے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی وہ عالم صاحب وہیں موجود تھے، ان کے جانے سے پہلے ہی بادشاہ طبہ کی طبیعت بالکل درست ہو جاتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کر. بادشاہ یہ دیکھ کر جب حیران ہوا، اس کو بڑا تعجب ہوا، تو وہ دین ابراہیمی قبول کر لیتا ہے اور خدا کے دین کو اختیار کر لیتا ہے اور مکے والوں سے کعبے کی حفاظت کرنا یہ کہہ کر بادشاہ چلا جاتا ہے. چنانچہ بادشاہ اب اپنے قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے. جی ہاں، وہ جگہ جہاں آج مدینہ منورہ ہے. مدینہ چینل کے ناظرین، اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف ایک پانی کا چشمہ تھا. اسی جگہ بادشاہ طبہ اور اس کے قافلے کے لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہ جو علماء بادشاہ نے اپنے قافلے میں جمع کیے تھے ان میں سے 400 علماء یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے اور ہم یہیں پر رہیں گے، چاہے بادشاہ طبہ ہمیں مار ڈالے یا قتل کر دے. یہ بڑی حیرانگی والی بات تھی اور بادشاہ طبہ کو جب اس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ قافلے کے جو 400 علماء ہیں، یعنی 4000 میں سے 400 علماء، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب وہ اس جگہ سے نہیں جائیں گے، چاہے بادشاہ ان کو قتل کر ڈالے یا مار ڈالے، انہوں نے یہیں رہنا ہے. بادشاہ اس کی وجہ جب پوچھتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں بادشاہ کو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا نام محمد ہوگا ان کی آمد ہونی ہے، جن کا دین محمدی ہوگا ان کی آمد ہونی ہے، جو آخری نبی ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آمد ہونی ہے. جب بادشاہ کو یہ ساری باتیں علماء بیان کرتے ہیں اور یہ فضائل بیان کرتے ہیں، جو ان کی صحبت پالے گا اور ان کے دین میں رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. بادشاہ یہ سننے کے بعد ارادہ کرتا ہے کہ اب وہ بھی کیوں نہ ان علماء کے ساتھ 1 سال انتظار کرے اور ہو سکتا ہے کہ اسے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ان کے ساتھ صحبت میسر آ جائے. تو بادشاہ وہیں پر ہی اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے اور ان 400 علماء کے لیے 400 گھر بنوائے جاتے ہیں اور بادشاہ خوب دولت سے ان علماء کو نوازتا ہے اور ان کی شادیاں کرواتا ہے. چنانچہ جب 1 سال پورا گزر جاتا ہے اور بادشاہ ارادہ کرتا ہے یہاں سے روانہ ہونے کا، تو اس پر اب بادشاہ ایک خط لکھتا ہے اور اس خط کا مضمون کیا تھا، آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اس خط کے مضمون کو سنتے ہیں. چنانچہ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ طبہ الاول حمیری بن وردہ کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یا محمد میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں. اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا بڑا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا. میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، اور میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر ہوں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس خط کا مضمون تھا کہ جو طبہ الاول بادشاہ نے لکھا تھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا تھا. اب یہ حضور تک پہنچتا کیسے ہے؟ چنانچہ بادشاہ جب وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ خط اپنے ہی ان 400 علماء میں موجود ان عالم صاحب کو کہ جس نے بادشاہ کی طبیعت درست کی تھی، جس نے بادشاہ کے دل سے کعبے کا برا خیال نکالا تھا، ان کے حوالے کر کے بادشاہ چلا جاتا ہے. ان کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم زندہ رہو
اور تمہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئے تو یہ خط ان تک پہنچانا، اور اگر تم یہ نہ پہنچا سکو یا تمہیں صحبت میسر نہ آئے تو تمہاری اولاد در اولاد اس خط کی حفاظت کرے اور یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ مدنی چینل کے ناظرین، 1000 سال بعد جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 53 سال تقریباً مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد جب ہجرت مدینہ کا فیصلہ فرماتے ہیں اور مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا ارادہ ہوتا ہے، تو چونکہ مدینہ منورہ میں پہلے سے ہی لوگ جمع تھے جنہیں انصار کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہجرت کے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ان کی مدد کی تھی، تو انہیں اسی وجہ سے انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار دراصل انہی 400 علماء کی اولادیں تھیں، اور یہ اولادیں اس بادشاہ کا خط نسل در نسل اپنی حفاظت میں رکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ اب انصار میں فیصلہ کیا جاتا ہے، مشورہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کا یہ جو خط تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانا تھا، یہ کون پہنچائے گا؟ اسی مشورے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی با اعتماد شخص کے ہاتھ میں یہ خط دیا جائے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اس خط کو پہنچائے۔ تو فیصلے میں ابو لیلہ انصاری جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں اختیار کیا جاتا ہے، انہیں یہ خط دے کر روانہ کیا جاتا ہے۔ ابو لیلہ انصاری جب روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں قبیلہ بنی سلیم کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے ابھی تک، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم ابو لیلہ ہو؟ آپ یہ دیکھ کر اور یہ سن کر بڑا حیران ہو جاتے ہیں، تو آپ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کیا تمہارے ساتھ ہی طباع الاول حمری کا خط ہے؟ یہ دیکھ کر تو ابو لیلہ انصاری مزید حیران ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں۔ سبحان اللہ، اور جو خط بادشاہ کا ہے وہ میرے لیے ہی ہے۔ ابو لیلہ انصاری وہ خط دیتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خط کو کھول کر پڑھنے کے لیے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خط پڑھ کر سنا دیتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 بار ارشاد فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ سبحان اللہ۔ اور یوں یہ خط پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ ابو لیلہ انصاری یہ خط دے کر روانہ ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے پر اطلاع دیتے ہیں کہ اس طرح یہ خط پہنچایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے پہچان لیا۔ یہ دیکھ کر انصار جو وہاں موجود تھے بڑا خوش ہوتے ہیں اور ابو لیلہ انصاری کو بڑے انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ طلع البدر علینا کی صداؤں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہر ایک کی خواہش تھی جو وہاں پر تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر جلوہ فرمائیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر جلوہ فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے، خدا کا جہاں حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی یہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو ان عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے کہ جنہوں نے بادشاہ کی طبیعت کو درست کیا تھا اور بادشاہ کی اصلاح کی تھی، اور اس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے ہیں اور اس گھر کو نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے یہ واقعہ بڑا ہی ایک زبردست واقعہ ہے اور عشق مصطفیٰ سے لبریز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو سن کر ہر ایک عاشق کے دل میں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ غور کریں نا، ہمیں کتنا انعام ملا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کہ وہ بادشاہ 1000 سال پہلے امتی ہونے کی طلب میں 1 سال تک رکا، اس کے بعد یہ خواہش کا اس نے اظہار خط کے ذریعے کیا، اور 1000 سال تک اس خط کی حفاظت کی گئی۔ کیسی تمنا تھی ہے، اور ہمیں کیسی نعمت میسر ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آمد خیر الورا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو، حضور کی عظمتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی۔ کال ہے، کال لے لیتے ہیں۔ شکیل قادری، پھاریہ شہر، ضلع منڈی بہاؤالدین سے عرض کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب مجھے یہ کلام سننا ہے، نعرہ ہمارا یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین و ایاک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو تیار ہے جی، ریڈی ہے، آئیے بچوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آمد خیر الورا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ علیہ وسلم کی میلاد باسعادت آپ کے مشہور مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب کے مشہور شہر مکہ پاک میں ہوئی۔ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا کی ولادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ میں عبداللہ بات کر رہا ہوں اور میں نارول سے ہوں۔ آج کا جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ہمارے آقا کا پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب کے مشہور شہر مکہ پاک میں ہوئی۔ میرا نام مشکات فاطمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ کیا بات ہے جی، ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کچھ میسیجز بھی ہیں آپ کی جی، میسیج لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، عمر فاروق بھائی کا میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ حساب آتا ہو۔ اللہ پاک مسکراہٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے جی، آمین آمین۔ یہ دعا اللہ پاک آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ شعر سنائیں گے حساب۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اس کلام کی فرمائش ہے عمر بھائی آپ کی طرف۔ اچھا جی، ایک میسیج ہے، میری عمر 10 سال ہے اور قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، اللہ پاک مجھے مدینہ دکھائے، آمین آمین۔ بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مکہ مدینہ کی بعد حاضری عطا فرمائے۔ اچھا جی، میسیج ہے منڈی بہاؤالدین سے، ایک والدہ کی صحت کے لیے اور نیک بننے کے لیے، علم نافع کے لیے دعا کا کہا گیا جی، اللہ پاک آپ کی والدہ کو بھی صحت عطا فرمائے، علم نافع سے آپ کو بھی مال فرمائے۔ اچھا جی، میسیج ایسا شعر سنا دیں کہ جس میں لفظ کعبہ آتا ہو، عدنان بھائی۔ کعبہ، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، واہ واہ واہ، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے، تنم فرسودہ جا پارا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اور بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا۔ اور ایک دعا کا بھی کہا ہے، بنت سکندر ہیں لاہور سے اور والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے، صحت کاملہ اللہ پاک عطا فرمائے۔ اچھا جی، کھڑی شریف سے سید صاحب، کیا حال ہے جی، اللہ پاک کا کرم ہے،
آپ وہ کلام سنا دیں جو آپ نے مفتی علی اصغر صاحب کے ساتھ پروگرام میں پڑھا تھا، پنجابی والا کلام پیر میر علی شاہ صاحب کا. آج تو وقت ویسے ہی مختصر ہے اور عمر بھائی کی طرف بھی انشاءاللہ ہم بڑھیں گے، انشاءاللہ سنائیں گے، انشاءاللہ ایک دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جی، انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی، اور یہ بھی ہے، اور سارے پڑھو درود اج سرکار تے، یہ آ گیا، اور چن چڑھیا آمنہ دے لال دا. عمر بھائی ماشاء اللہ. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہاں جن کو حق نے سراجا منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں. اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ساری فضائیں. خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روز جزا آ گئے ہیں. یہ سن کر سخیاں کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ. یہ سن کر سخیاں آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ. نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں. نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں. میرے سرکار آتے ہیں، 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 میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، دیوانے جھوم جاتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں، میرے
سرکار آتے ہیں ولادت کی گھڑیاں آئی ولادت کی گھڑیاں آئی بہار اب جھوم کے چھائے ولادت کی گھڑیاں آئی بہار اب جھوم کر چھائے وہ دیکھو آ گئے آقا وہ دیکھو آ گئے آقا وہ دیکھو آ گئے آقا دیوانے دھوم مچاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے گھر وہ آئے نور کے پہ کر خوشی ہے آمنہ کے گھر وہ آئے نور کے پہ کر جو پیدا ہو کے سجدے میں جو پیدا ہو کے سجدے میں سر انور کو جھکاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دہن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے دہن بھی نور بدن بھی نور نور بھی نور بدن بھی نور دہن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے نظر بھی نور نور ہے نظر بھی نور نور ہے وہ نور حق لاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں مہد میں چاند کو دیکھا تو نوری نور سے کھیلا مہد میں چاند کو دیکھا تو نوری نور سے کھیلا جدھر انگلی اٹھاتے ہیں جدھر انگلی اٹھاتے ہیں وہیں پر چاند کو پاتے ہیں میرے سرکار آتے 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 ہیں میرے سرکار سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا ابراہیم بھائی آخر میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے حوالے سے کچھ سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے کتنے شہزادے تھے، حضور کی شہزادیاں کتنی تھیں، ان کے نام مبارک کیا تھے، برکت کے لیے انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب، نبی کریم علیہ افضل التسلیم کی شہزادیوں کے بارے میں اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 کے بھی اقوال ہیں، 3 کے بھی اقوال ہیں، 3 نام جو ذکر کیے ہیں ان میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف القاب بھی ملتے ہیں، طیب، مطیب، طاہر، مطہر، یہ انہی کے القاب ہیں، یہ الگ سے صاحبزادے نہیں ہیں بلکہ ان کے القاب ہیں۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے 7 کے بارے میں اقوال موجود ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مکمل اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں، اور باقی ساری اولاد پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا اگر ہم ذکر خیر کریں تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے آئی تھیں، اور خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور یہ حضور کی اولاد سے بھی محبت کرنا یہ بھی مسلمانوں کا ایک جو ہے وہ بہت ایک ترا امتیاز ہے،
اہل ایمان کا، مسلمانوں کا اور عاشقان رسول کا اللہ پاک حضور کی آل کے صدقے ہم سب پر فضل فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو سبق ہے وہ کیا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی؟ اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا بندوں کا جلوہ ہے، شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی سگے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی سگے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے فیضان کرم سے دل، جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، آمد خیر الورا۔ مدنی چینل کے نام